बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत तेज़ी के साथ अपने सारे काम निपटा रही थी। आज इतवार था। आज मेरे शौहर घर पर थे। मेरा उनके साथ अपने अब्बू की तरफ जाने का इरादा था। अब्बू से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने अपने शौहर सुहेल से कहा कि अब्बू की तरफ चलना है। वो फ़ौरन राज़ी हो गए। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। फिर उसके बाद मेरा अपनी सास से इजाज़त लेने का इरादा था। यूं तो मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मगर जब मैं अपने मैके जाने की बात करती थी तो उनका मुंह बन जाता था। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे घर में ही कैद करके रखे और घर के ही बस सारे काम काज करवाती रहें। शादी से पहले मेरे ससुराल में कुल वक्ती मुलाजिमा थी जो घर के सारे काम काज करती थी, मगर मेरे आने के बाद उस मुलाजिमा को मेरी सास ने हटा दिया था। मैंने जब सुहेल से इस बाबत बात की तो उन्होंने मुझे प्यार से खामोश करवा दिया। हम 3 लोगों का काम ही कितना होता है, तुम आसानी से मैनेज कर सकती हो। अम्मी तो बीमार हैं, उन्हें घुटनों की तकलीफ है, वो कोई काम काज नहीं कर सकती, इसलिए मुलाजिमा रखी थी। मैं उनकी बात पर खामोश हो गई थी। ये सच भी था कि घर का इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। मैं बहुत जल्दी सब कामों से फारिग हो जाती थी। आज भी मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। तमाम काम करने के बाद मेरा इरादा तैयार होने का था, मगर उससे पहले मैंने अपनी सास से पूछना ज़रूरी समझा। उन्हें वैसे भी ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता था। अगर मैं तैयार होने के बाद उनसे पूछती तो वो इस बात पर भी इश्यू बना लेती कि तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो, और मैं ऐसी बदमज़गियों से बचने की अपनी पूरी कोशिश करती थी। अगर वो इस तरह की कोई बात कर भी जाती थी तो मैं नज़रअंदाज कर देती थी। शायद यही वजह थी कि मेरा शौहर मेरी बहुत कदर करता था। अब जब मैंने उन्हें अब्बू के पास जाने का बताया तो उन्होंने ऊपरे दिल से मुझे इजाज़त दे दी। मेरे लिए यही बहुत था। मैंने सालन पका लिया था, अब उन्हें बस दोपहर के लिए अपनी रोटी ही डालनी थी। मैं खुशी खुशी तैयार होकर मैके आ गई। अब्बू मुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा याद करने लगे थे। भाभी आज घर पर ही थी। मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा बनती थी क्योंकि वो मेरी भाभी कम और दोस्त ज़्यादा थी। अब्बू पहले तो मेरे पास बैठे रहे, फिर वो सुहेल को लेकर हस्बे मामूल अपने कमरे में चले गए और कितने ही घंटे उसी कमरे में रहे। मैं अक्सर ये सोचती थी कि वो दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती। और अब्बू का रिश्ता मेरे साथ है। मैं यहाँ बहुत कम कम आती हूँ और मेरे साथ वक्त गुजारने के बजाय वो अपने दामाद के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? जब से शादी हुई थी मैं यही देख रही थी और ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। वो भी मेरे जितनी ही बेखबर थी। आज भी वो दोनों घंटों कमरे में बैठे बातें करते रहे थे और दरवाज़ा भी उन्होंने अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने कितनी बार दरवाज़ा नॉक किया तो वो कहने लगे हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिर जब वो लोग बाहर आए तो हस्बे मामूल सुहेल के हाथ में मेरी अम्मी के पुराने कपड़े थे। उन्होंने मुझे वो कपड़े दिए और कहा कि ये पहन कर दिखाओ। मैं इस सारी कार्रवाई से आजिज़ आ चुकी थी। भला ये क्या बात हुई? मैं यहाँ आती हूँ और अब्बू मुझे वक्त ही नहीं देते, घंटों कमरे में बैठे रहते हैं और जब बाहर आते हैं तो मुझे कहते हैं कि अच्छा सा तैयार होकर दिखाओ। आज मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। कपड़े बदलने के बाद मेकअप करते हुए मैं मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। जिसके साथ मोहब्बत होती है ऐसी फरमाइश भी उन्हीं से की जाती है। अब अगर वो तुम्हें नहीं कहेगा तो फिर किसको कहेगा? और अगर तुम उसके लिए नहीं सजो संवरोगी तो फिर किसके लिए तैयार होगी? उनकी बात ठीक थी। मैं फिर खामोश हो गई। जब मैं बाहर आई तो अब्बू भी मुझे देखकर हस्बे मामूल बहुत खुश हुए। मुझे देखकर उन्हें अम्मी की याद आ गई थी। सब कहते थे बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ। शाम तक हम लोग वहीं पर रुके रहे। सब लोगों का इसरार था कि मैं आज रात रुक जाऊं, मगर मैं अपनी सास के ख्याल से घर वापस आ गई कि वो अकेली होंगी। यूं मैं एक बहुत खुशगवार दिन गुजार कर अपने घर वापस आ गई थी। फिर काफ़ी दिनों तक मेरा वहाँ पर जाना नहीं हो सका। सुहेल भी अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। वो जब इतवार को घर होते तो अपने साथ ढेर सारा काम उठा कर लाते थे। उनकी मसरूफियात के पेश नज़र मैंने उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। मगर आज इतवार था और आज वो फारिग थे। आज फिर मैं अब्बू की तरफ आ गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ अब्बू थे और मुलाजिमा थी। मुझे देखकर अब्बू बेहद खुश हुए, मगर फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। वो सुहेल को लेकर अपने कमरे में गुम हो गए थे और मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भला ये क्या बात हुई? ये कोई तरीका है? बेटी उनकी मैं हूँ और वक्त वो अपने दामाद के साथ गुजारते हैं। ये क्या बात हुई भला?
آج میں گھر میں اکیلی تھی تو شاید اس وجہ سے یہ بات مجھے زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ آج بھی سہیل کے ہاتھ میں میری امی کا لباس تھا۔ اس نے مجھے تیار ہونے کا بولا مگر میں نے انکار کر دیا۔ میری اس بات سے وہ خفا ہو گیا تھا مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد گھر آنے کے بعد بھی میں نے اپنا منہ پھلائے رکھا۔ سہیل کے پوچھنے پر میں پھٹ پڑی۔ ایسے کون سے راز و نیاز ہیں آپ کے ابو کے ساتھ جو ختم ہی نہیں ہونے میں آتے؟ میں پورا دن پاگلوں کی طرح اکیلی بیٹھی رہی اور آپ لوگوں کی گپ شپ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ میرے اس طرح سے ریئیکٹ کرنے پر سہیل ہکا بکا رہ گیا۔ یار نمرا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ تو آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کی ابو کے ساتھ کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتے رہے، پھر زور سے کہکا لگا کر بولے، تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہارے ابو کے ساتھ نہیں بلکہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ میری بات کو انہوں نے ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد یہی ہونے لگا تھا۔ میں نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اب اس بات کا کھوج لگا کر رہوں گی۔ ابو کے کمرے کی ایک کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ میں اس کھڑکی کی جانب چل دی تھی۔ آج میں نے اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہنا تھا۔ کھڑکی سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ایک دم سے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر میرا نام نمرا ہے۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری امی فوت ہو گئی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک ہی بھائی ہے۔ ابو نے ہم دونوں بہن بھائی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہر بات میں ہمارا خیال رکھا۔ میں جب بڑی ہوئی تو سب کہتے تھے کہ میں بالکل اپنی ماں جیسی ہوں۔ میں نے اپنی امی کو صرف تصویروں میں دیکھا ہوا تھا۔ یوں مجھے سب کی باتیں سچ لگتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ایک آیا تھی جو میرے بچپن میں مجھے سنبھالنے کے لیے اس گھر میں آ گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو نے ایک کل وقتی ملازمہ رکھی تھی جو گھر کے تمام کام کرتی تھی۔ سب لوگوں نے ابو سے بہت دوسری شادی کے لیے اصرار کیا مگر ابو امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ سوتیلی ماں ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی کی بات پر بھی کان نہیں دھرے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی پیش کیے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ میں میٹرک میں تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں صورت اور سیرت دونوں میں کمال ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک میں ہی میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ بعض رشتے ایسے تھے جن کے لیے ابو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک رشتہ سہیل کا تھا۔ سہیل میرے ابو کے بہت اچھے دوست کا بیٹا تھا۔ وہ بہت اچھا اور ذمہ دار انسان تھا۔ اس کے ابو کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور انکل میرے ابو کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ جب وہ حیات تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بناتے اور اس بات کا انہوں نے میرے ابو کے ساتھ اظہار بھی کیا تھا اور ابو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انکل کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ جلدی ہم لوگوں سے بچھڑ گئے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں جب بھی اپنی کلاس میں کوئی پوزیشن لیتی یا کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا، انکل میرے لیے لازمی گفٹ لاتے تھے اور میری کامیابی کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ ابو کے بعد وہ دوسرے انسان تھے جن سے میں نے بہت محبت کی تھی اور میرے بھائی کا نمبر ان کے بعد آتا تھا۔ انکل کے جانے کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں اس وقت ایف اے میں تھی جب میرا رشتہ سہیل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میرا رشتہ مانگنے کے لیے میری ساس آئی تھی۔ انہوں نے ابو کو کہا کہ اپنے مرحوم دوست کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ ابو یہ سن کر جذباتی ہو گئے اور میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں اس وقت بی اے میں تھی جب میری شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے سہیل ہمارے گھر اتنا نہیں آتے تھے۔ شادی کے بعد جب بھی میرے ساتھ میرے گھر پر جاتے، ابو کے کمرے میں گم ہو کر رہ جاتے تھے اور گھنٹوں کمرے میں بیٹھے رہتے تھے۔ اور جب بھی باہر آتے تھے تو مجھ سے یہ فرمائش ہوتی کہ یہ کپڑے پہنو اور اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ شروع میں یہ فرمائش میں بہت خوش دلی سے پوری کرتی تھی مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جھنجھلانے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابو کے ساتھ وقت گزاروں اور ابو میرے بجائے داماد کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی اور مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی کہ ان دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابو کسی عورت کو پسند کرتے ہوں اور سہیل اس بات کے رازدار ہوں اور ہم سے ابو یہ بات چھپانا چاہتے ہوں۔ اس بات پر آ کر میری سوئی اٹک گئی تھی۔ میں شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں ہر ممکن طور پر اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات سے کیسے پردہ اٹھاؤں۔ میں نے بارہا کوشش کی مگر اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے تب کیوں نہیں کی جب ہم چھوٹے تھے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی شادی شدہ تھے۔
اگر ابو اب اس عمر میں دوسری شادی کرتے تو ہم اپنے سسرال میں کیسے سر اٹھا کر جی سکتے تھے؟ انہیں کیوں ہمارا خیال نہیں آ رہا؟ اور سہیل کو دیکھو، مجھے کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے، اور اب اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میرے ابو کی دوسری شادی کروا رہے ہیں اور اس سارے معاملے سے مجھے ہی بے خبر رکھا گیا ہے۔ کہیں میری ساس بھی تو اس میں ملوث نہیں ہے؟ پھر میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ وہ جس قسم کی عورت تھی وہ کوئی بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتی تھی، وہ ہر بات بندے کے منہ پر کہہ دیتی تھی۔ اگر انہیں اس معاملے کی خبر ہوتی تو اب تک وہ مجھے اس بات پر تانے ضرور دے چکی ہوتی۔ ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے سے انجان ہیں۔ جب میں اس بات سے بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہو گئی تو میں نے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان سے کیا بات کروں۔ اس دن بھی جب میں اور سہیل یہاں پر آئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو اور سہیل کمرے میں بند ہو گئے۔ میں غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بیاہی بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی ایک دم ہی خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں کسی نے کھڑکی کھول دی۔ میرا شرمندگی کے مارے برا حال ہو گیا، مجھ سے نظر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ ابو نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے انہیں ٹال دیا اور واپس آ گئی۔ آج خلاف معمول وہ لوگ بھی جلدی ہی کمرے سے باہر آ گئے تھے، اور آج سہیل نے بھی مجھ سے تیار ہونے کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ پھر مجھے جلد ہی خوشخبری مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرے ساس اور شوہر بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی ساس کا رویہ بھی بدل گیا تھا، اب وہ مجھے بہت چاہنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا بتایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں ملازمہ بھی رکھ لی گئی تھی۔ اب مجھے بہت زیادہ سہولت ہو گئی تھی۔ میں جب چاہتی ابو کی طرف آ سکتی تھی اور یہاں پر رک بھی سکتی تھی۔ پہلے میں اپنی ساس کی وجہ سے پابند تھی، کیونکہ وہ بیمار تھیں اور گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھیں، مگر اب میں اس پابندی سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے سہیل سے ابو کے گھر رہنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے مجھے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ ابو پورا وقت میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ سارا دن ہم پرانی باتیں، ادھر ادھر کے قصے چھیڑے رکھتے تھے۔ بھابھی بھی ہمارے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتی تھیں۔ میرے یہ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ آج سہیل مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے، مگر میرا جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اب جب وہ آ گئے تھے تو مجھے جانا ہی پڑ گیا۔ انہوں نے آتے ہی جلدی جلدی کا شور مچا دیا۔ میں اپنا سامان لینے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ جب میں باہر آئی تو وہ اور ابو دونوں غائب تھے۔ پوچھنے پر بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ میں وہیں بھابھی کے پاس بیٹھ گئی۔ کتنی دیر گزر گئی مگر وہ لوگ باہر نہیں آئے۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ابھی سہیل نے جلدی جلدی کا شور مچایا ہوا تھا، اور ابھی میں نے 2-3 بار ناک کیا مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ بہت ٹائم کے بعد وہ واپس آئے۔ ابو نے بہت اصرار کیا رات کا کھانا کھا کر جانا، مگر وہ نہیں رکے۔ راستے میں وہ مجھ سے میرے منہ خرابی کی وجہ پوچھتے رہے، مگر میں بنا کوئی جواب دیے منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اسی پوزیشن میں رہی۔ میرا رویہ انہیں حیران کر رہا تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ایسا ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں تو جیسے پھٹ پڑی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب سے شادی ہوئی ہے میں دیکھ رہی ہوں جب بھی ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں آپ ابو کے کمرے میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اتنے گھنٹے آپ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ کون سی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ کتنی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکے۔ پھر ان کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے یار؟ تم تو ایسے جیلس ہو رہی ہو جیسے میں کسی لڑکی کے ساتھ اتنی باتیں کرتا ہوں۔ وہ تمہارے ابو ہیں اور میرے ابو کے وہ بچپن کے دوست ہیں۔ میرے لیے وہ دونوں لحاظ سے قابل احترام ہے۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، میں ان کے ساتھ ابو کی باتیں کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ابو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ انہیں ایک دم غصے میں دیکھ کر میں خاموش رہ گئی۔ میں نے ان کا یہ رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ اندر سے میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا بعد میں انہیں اس بات کا احساس دلاؤں گی، ابھی خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ مگر اگلے دن انہوں نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا اور اپنا دل صاف کر دیا۔ مگر ابو کی طرف سے میرا دل کھٹک گیا تھا۔ ضرور سہیل کے ساتھ وہ دوسری شادی جیسے معاملات ڈسکس کرتے ہوں گے، مگر ایک بار مجھے اس عورت کا پتہ چل جائے
میں اس کا دماغ خود درست کر دوں گی جو میرے ابو پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اب اس کے لیے میں نے پورا منصوبہ سوچ لیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس راز سے میں کیسے آشنا ہو سکتی ہوں۔ مجھے اب بس موقع کی تلاش تھی۔ کچھ دن بعد میرا پھر میکے میں جانا ہوا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں وہاں سے بہانے سے اٹھ گئی اور ابو کے کمرے میں جا کے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو اور سہیل بھی کمرے میں آ گئے۔ مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لیں، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ابو سہیل کو ان کے ابو کے نام پر یعنی اسلم کہہ کر بلا رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا اس نے مجھے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں لا کر پھینک دیا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ابو یا سہیل نے مجھے وہاں پر نہیں دیکھا تھا، ورنہ میں تو ان کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہتی۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلنے کے بعد میں بھی باہر آ گئی تھی۔ ابو سے ملتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے انہیں ہمیشہ ایک الگ روپ میں دیکھا تھا، اور آج جس روپ میں دیکھا اس کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ مجھے وہ کسی معصوم ننھے بچے کی طرح لگے تھے۔ ان سے ملتے ہوئے میں رو پڑی، اور یہ میری شادی کے بعد آج پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میرے رونے پر ابو، سہیل سمیت سب لوگ گھبرا گئے تھے اور مجھ سے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ رات کو سہیل نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ آج تم رو کیوں رہی تھی؟ یہ بات سن کر میری آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں برا لگتا ہے جب میں تمہیں چھوڑ کر تمہارے ابو کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ مجھے سچ پتہ لگ چکا تھا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم دونوں میں سسر اور داماد سے بڑھ کر بھی ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے دوستی کا رشتہ۔ تم مجھ سے اکثر پوچھتی تھی نا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ لوگ میرے سامنے نہیں کر سکتے۔ وہ ہم دونوں دوستوں کی باتیں ہیں جو ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست سمجھتے ہیں۔ اگر ہم وہ باتیں تمہارے سامنے یا کسی اور کے سامنے کریں گے تو اس کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی، الٹا وہ ہمیں پاگل سمجھے گا۔ تم جانتی ہو کہ انکل کی میرے ابو کے ساتھ کتنی زیادہ دوستی تھی۔ وہ دونوں یک جان اور دو قالب کی مثال تھے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہر بات سے باخبر رہتے تھے۔ انکل میرے ابو کی وفات کے بعد بہت اکیلا محسوس کرنے لگے تھے۔ میں اس وقت اپنی پڑھائی میں مصروف تھا اور انکل کے پاس اتنا نہیں جا سکتا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے انکل کے پاس اب تمہارے ساتھ ہی جانا شروع کیا ہے۔ انہیں مجھ میں اپنا دوست نظر آتا ہے کیونکہ میں ہوں بھی ہوں بہو اپنے ابو جیسا، اس لیے وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کرتے ہیں، داماد سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بچپن کا دوست سمجھ کر۔ اور میں نے بھی خود انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا دوست نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے تمہاری امی کی باتیں کرتے ہیں، اپنی جوانی کی باتیں، اپنے بچپن کی باتیں، اپنی ہر وہ بات جو ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ تمہاری امی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ تم بالکل اپنی امی جیسی ہو، مگر انہوں نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نمرا، اور تم اس بات پر اعتراض کرتی تھی نا کہ میں آنٹی کے پرانے کپڑے تمہیں پہننے کے لیے کیوں دیتا ہوں، تمہیں یہ کیوں کہتا ہوں کہ مجھے دلہن بن کر دکھاؤ، مجھے تیار ہو کر دکھاؤ۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کو مجھے انکل کہتے تھے۔ تم جب اپنی امی کے کپڑے پہنتی تھی، تیار ہوتی تھی، تو تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ تم ہو بہو اپنی امی جیسی ہو۔ تمہیں دیکھ کر انہیں تمہاری امی کی یاد آ جاتی تھی، انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی کے دن یاد آ جاتے تھے، اور یہ چیز انہیں خوشگواریت میں مبتلا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے یہ اصرار کرتا تھا، مگر جب میں نے یہ دیکھا کہ تم جلانے لگی ہو اس بات سے، تم غصہ کرنے لگی ہو، تو میں نے تم سے یہ اصرار کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا تمہیں سمجھانا فضول ہے، کیونکہ تم یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اور تم نے کیا سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ انکل دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ کتنی غلط سوچ ہے تمہاری نمرا، کتنا غلط سمجھا تم نے۔ تم جانتی ہو اگر انکل کو اس بارے میں پتہ چلے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ انہوں نے تب شادی نہیں کی جب انہیں بیوی اور تم لوگوں کو ماں کی ضرورت تھی، اور وہ ایسا اب کریں گے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، میں نے غلط سمجھا تھا۔ یہ تو میری بچپن سے ہی عادت تھی، میں چیزوں کو ظاہری طور پر لیتی تھی، کبھی کسی بات کی گہرائی میں نہیں گئی تھی، اور یوں اپنی اس عادت کے ہاتھوں نقصان اٹھاتی تھی، اور نقصان تو میں نے ابھی بھی اٹھایا تھا، مگر صد شکر کہ مجھے جلدی ہی خبر ہو گئی، ورنہ میں تو بے خبری میں ماری جاتی۔ اپنے ہی باپ سے میں متنفر ہو گئی تھی،
لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا میں ان سے معافی مانگ لوں گی اور ان کا خیال رکھوں گی۔ پھر میں نے اپنی اس بات پر عمل بھی کیا۔ ان کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کرتی ہوں جو انہیں پسند ہے، اور اس بات سے میرے شوہر بھی بہت خوش ہیں اور پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔